अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 12 नवंबर 2025। पूरे मुल्क में 11/11 की सेल की धूम मची हुई है और लोग 11/11 की सेल में इस तरह शामिल होना चाह रहे हैं जैसे समझ रहे हों कि मुफ्त का माल है, या वाकई ऐसा होता होगा जो लोग इसमें इतना इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये बात सच है कि हर तरफ 11/11 की धूम मची हुई है। आप सड़क पे निकलें तो हर तरफ आपको ऐसे ही बैनर्स और ऐसे ही जो हैं वो डिस्प्लेज नज़र आते हैं। और अगर आप कंप्यूटर पर बैठ जाएँ तो मुख्तलिफ़ साइट्स पे आप मैं जैसे ख़बरें देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुख्तलिफ़ जगह पे ये पॉप अप होके आ रहा था कि जी 11/11 की सेल से फ़ायदा उठाएं। तो अगर आप लोगों ने फ़ायदा उठा लिया है तो अपने तासुरात बताइए, अगर नहीं उठाया तो करना चाहें इससे इस्तेफ़ादा तो ज़रूर करें और फिर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि 11/11 का तजुर्बा कैसा रहा, जो धूम मची हुई थी उसके मुताबिक रहा या उससे हट कर रहा। अच्छा जी, दो अहम शख्सियात, बहुत ही मुनफरिद खसूसियात की हामिल संजीदा शख्सियात हमसे मुँह मोड़ गई हैं और अपने रब के हुजूर पेश हो गई हैं। उनमें एक तो इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत ही संजीदा शख्सियत के हामिल, बहुत ही बुर्दबार, बहुत ही असातिज़ा में शुमार होने वाली शख्सियत थे और मेरा उनसे एक अच्छा पुराना ताल्लुक़ रहा जब वो सहाफ़त भी कर रहे थे फुल टाइम, और उसके बाद जो है वो ऐवान सदर में रफ़ीक तारड़ साहब के साथ होते थे। तो मेरा इस्लामाबाद में जाना होता था और रफ़ीक तारड़ साहब के दौर में उनसे वहाँ पर मुलाकातें रहीं। वो बहुत ही खुलूस से, मोहब्बत से, प्यार से, शफ़क़त से मिला करते थे और रहनुमाई किया करते थे। रफ़ीक तारड़ साहब से भी मेरी मुलाकातें रहीं, तो वो तो फ़ारसी ज़्यादा बोलते थे और काफ़ी शफ़क़त से पेश आते थे। तो इरफान सिद्दीकी साहब उस दौर से मेरे राब्ते में थे और मैं उनसे कोशिश करता था गाए बगाए रहनुमाई लेता रहूँ। आखिरी दिनों में भी उनसे रब्ता रहा और वो अपना कॉलम लिखते थे, तो वो हमारी वेबसाइट जीवे पाकिस्तान के लिए भी अपना कॉलम भेजा करते थे और कहते थे कि सालिक साहब अपना कॉलम भेज रहा हूँ, इसको अपने वेब पोर्टल पर लगा दीजिए। तो मुझे ये खुशी भी होती थी और मेरे लिए एजाज़ भी था कि वो हमें याद रखते थे। बहरहाल जीवे पाकिस्तान पे हमने उनको याद रखा है। अल्लाह ताला उनको आला दर्जात जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। उनके लिए बहुत सी दुआएँ हैं। इसी तरह हमारी एक और बहुत ही अहम शख्सियत दुनिया से चली गई, डॉक्टर आरफा सैयदा का इंतकाल। ये भी एक बहुत ही दुखी और गमज़दा कर देने वाली ख़बर। बेखौफ अवामी मुकालमे की एक पायदार मिरास छोड़ कर गई हैं। बहुत सी शख्सियात पर, बहुत से लोगों पर उनके गहरे असरात हैं और वो हमेशा याद रखी जाएंगी। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा ने तारीख़ में PhD कर रखी थी। वो चलती फिरती तारीख़ थी और बड़ी गिरफ्त थी उनकी मुस्लिम मामलात पर और बड़ा उनको नॉलेज था, बड़ा इल्म था। तो ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो एक खला पैदा हो जाता है और इस खला को पुर नहीं किया जा सकता। तो उनके लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने शानदार तरीके से श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ का आगाज़ किया है और सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ। एक मौके पर तो लग रहा था शायद नहीं जीत सकेंगे, अब श्रीलंका वाले जो हैं वो मैदान मार लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी वक्त तक, ख़ास तौर पे आखिरी ओवर में अपने असाब पर काबू रखा और पाकिस्तान फतह से हमकनार किया। तो शाहीन अफरीदी को एक और टीम के ख़िलाफ़ बतौर कप्तान कामयाबी मुबारक हो। लेकिन इस टीम में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा यकीनी तौर पे शुरू से ही जब टीम दबाव में थी तो आगा सलमान का था, जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। क्योंकि इस मैच के दौरान कमेंटेटर्स और मुबसरीन ये बातें कर रहे थे कि पिछले वर्ल्ड कप के बाद से मुख्तलिफ़ टीमों ने जो बैटिंग का मुज़ाहरा किया है उसमें 4 टीमों की तरफ से 15 सेंचुरियाँ बन चुकी हैं। 15 सेंचुरियाँ 4 मुल्कों की तरफ से खिलाड़ियों ने बनाई हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम सेंचुरियाँ बनी हैं और पाकिस्तान इस लिस्ट में बिल्कुल एंड पे दूसरे तीसरे नंबर पे था। तो कल ही आगा सलमान ने शानदार सेंचुरी बना दी और नॉट आउट रहे, नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। उन्होंने बहुत ज़िम्मेदाराना, बहुत अच्छी इनिंग खेली और लेट ऑर्डर में आके जब इस तरह का बैट्समैन सेंचुरी करता है तो खुशी भी होती है। तो आगा सलमान वाकई पाकिस्तान के लिए अब एक एसेट बनते जा रहे हैं, एक स्टार बनते जा रहे हैं। तो वो कैप्टन तो हैं T20 के, लेकिन वनडे में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को जो मैच जीतने की एक मजबूत बुनियाद मिल गई और पाकिस्तान ने 299 रन स्कोर किए।
باقی لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور جس نے بھی بیٹنگ میں اچھی شراکت کی وہ سب ظاہر ہے کہ ان کا کام بھی یہ کرنا چاہیے انہیں، لیکن جو نہیں کر سکے خیر کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد بالنگ میں حارث نے کمال کیا، کل پہلی 4 وکٹیں انہوں نے حاصل کیں حارث رؤف نے، اور بعد میں پاکستان ٹیم ایک ڈگمگاتا ہوا میچ بچانے میں کامیاب ہو گئی اور جیت گئی۔ سری لنکا کی ٹیم کو اس لیے بھی داد دینی پڑتی ہے کہ کل ہی راولپنڈی میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ کافی قیمتی جانی نقصان ہوا، لیکن راولپنڈی میں ہوتے ہوئے سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے تھے سری لنکا کی ٹیم کے لیے، اور سری لنکا نے جو میچ کھیلا ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ بہادر ہیں اور وہ اس طرح کے حالات سے نہیں ڈرتے، اور سری لنکن بورڈ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے صورتحال میں سیکیورٹی کے انتظامات پر تسلی بخش اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی صاحب نے ان کو یقین دلایا اور میچ ہوا خیر و خوبی۔ تو یہ تو آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان ٹیم جیت گئی ہے۔ اگلے میچوں میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال بہتر ہوتی ہے۔ کھیل کے میدان سے یہ خبر ہے راشد خان کے بارے میں، افغان کرکٹر ہیں راشد خان، انہوں نے دوسری شادی کی تصدیق کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نئی دلہن لے آیا ہوں، افغان نژاد ہیں، تاہم پہلی بیوی کے حوالے سے وہ خاموش رہے۔ راشد خان نے نیدرلینڈ میں چیریٹی ایونٹ کی ایک تقریب کے دوران ایک خاتون کے ساتھ تصاویر وائرل ہونے پر تصدیق کی تھی، اور اب اپنے حالیہ انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 اگست 2025 کو زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے، ایک ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو محبت کی مثال ہے۔ راشد خان نے وضاحت کی کہ میں حال ہی میں اپنی بیوی کو ایک تقریب میں لے کر گیا، اور بدقسمتی سے اتنی سادہ سی بات پر مفروضے بنائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر 2024 میں راشد خان نے افغان دارالحکومت کابل میں پہلی شادی کی تھی۔ اس تقریب میں ان کے دوستوں ساتھی کرکٹرز نے بھی شرکت کی تھی، اور اب 1 سال بعد یہ ان کی دوسری شادی ہو گئی ہے، جس پر ان کے مداح اور ان کے ساتھی کھلاڑی بھی شاید حیران بتائے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کو شادی کی ہے تو نکاح کیا ہے تو یہ تو ان کو مبارکباد بنتی ہے، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا یہ آگے بڑھتے ہیں خبروں میں۔ اب پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کل تک وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ قائم ہو جائے، ججز بھی حلف اٹھائیں، اور 27ویں ترمیم آج شام تک منظور کرانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور اس پر صدر مملکت کے دستخط کے فوراً بعد حکومت جمعرات کو وفاقی آئینی عدالت کا قیام چاہتی ہے۔ ترمیم پر قومی اسمبلی میں بحث یعنی کہ بدھ کو یعنی کہ آج دوبارہ شروع ہوگی، جس پر حکومت پرعزم ہے شام تک یہ ترمیم ایوان سے منظور کرا لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آگے کا مرحلہ جو ہے وہ تیزی سے طے کیا جائے گا۔ اچھا جی، سندھ میں دفعہ 144 کے تحت پابندی جو ہے اس میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپوزیشن نے تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے احتجاجی دوست کو نمٹنے کے لیے۔ کل بلوچستان میں بھی ہم نے اس طرح کی صورتحال دیکھی تھی، اور اب سندھ میں بھی دفعہ 144 کے تحت 5 افراد سے زائد کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی پہلے سے تھی، اس میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، اور سندھ بھر میں 12 دسمبر تک دفعہ 144 رہے گی۔ اس کے بعد بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے یہ وہ وقت دیکھ کے فیصلہ کر لیں گے۔ کیڈٹ کالج وانا میں جو آپریشن مکمل ہو گیا ہے، تمام خوارج کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے۔ حملہ آور 1 خوارج نے خودکش حملہ کیا، باقی 4 خوارج کو سیکیورٹی فورسز نے جہنم حاصل کر دیا۔ کیڈٹ کالج وانا میں آپریشن مکمل، تمام خوارج جہنم حاصل۔ حملہ آور 1 خوارج نے خودکش حملہ کیا، باقی 4 خوارج کو سیکیورٹی فورسز نے جہنم حاصل کر دیا، اور فورسز نے تمام کیڈٹس کو بہت بہادری سے دلیری سے وہاں سے مقابلہ کرتے ہوئے خوارج سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیڈٹس کو وہاں سے بحفاظت بازیاب کرا لیا یا ان کو رہا کرا لیا۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حملہ ناکام بنا کر کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا، اور کیڈٹ کالج میں موجود تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کر لیا گیا، اور تمام حملہ آور خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے۔ تو بہت بہت مبارک ہو جی ہمارے دلیر فوجیوں کو، ہمارے فورسز کے لوگوں کو، کمال انہوں نے ضرورت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے اس بہت بڑے حملے کو ناکام بنا دیا ہے، جس کے بارے میں ہمارے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ کیڈٹ کالج حملہ APS سے 10 گنا بڑا واقعہ ثابت ہو سکتا تھا اگر اس کو ہم بر وقت کارروائی کر کے ناکام نہ بنایا جاتا اور ہمارا آپریشن کامیاب نہ ہوتا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ 550 طلبہ کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ دشمن نے وہ کتنا بڑا منصوبہ بنایا تھا اور وہ یہاں پہ کتنا بڑا نقصان کر سکتا تھا یا کرنا چاہتا تھا، تو اللہ نے ہمیں بچایا اور ہمت دی اور ہم کامیاب ہوئے۔ اچھا جی، KP حکومت کے ذریعے تمام امن جرگہ آج اسمبلی ہال میں ہوگا۔
کے پی حکومت آپریشن کے خلاف ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، جبکہ ساری دنیا میں اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ طالبان کے بارے میں یہ بات خوش فہمی ہوگی کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے، اور راول پنڈی کے سینئر صحافی میں سن رہا تھا عزیز ملک صاحب، انہوں نے بھی کھل کر کہا کہ ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ پورا فاٹا کا جو پرانا علاقہ تھا وہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اور یہاں پر وہ اپنی اسلامی حکومت قائم کریں اور اس کے تحت چلیں، اور پاکستان وہاں پہ کوئی مداخلت نہ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان فورسز ایسا ہونا نہیں دے سکتی۔ اب کے پی حکومت کو پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے مذاکرات نہیں بلکہ طاقت کی زبان میں نمٹنا پڑے گا، کیونکہ وہ امن نہیں چاہتے، وہ یہاں پہ جو ہے وہ خلفشار چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں، تباہی چاہتے ہیں، دہشت گردی چاہتے ہیں اور خوف پھیلا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو تو طاقت کی زبان سے ہی سمجھانا پڑے گا۔ بہرحال وہاں پہ امن جرگہ ہو رہا ہے، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اور حالیہ دہشت گرد حملے اور واقعات سے بھارت افغانستان گٹھ جوڑ واضح ہو گیا ہے، یہ کہنا ہے تجزیہ کاروں کا۔ ٹی وی رپورٹ کے مطابق جو ہے دفاعی اور سیاسی تجزیہ کاروں اور صحافیوں نے کہا ہے کہ حالیہ دہشت گرد حملے اور واقعات بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہیں۔ لال قلعہ، وارنا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد کچہری حملے ایک منظم منصوبے کا حصہ ہیں، جن کا مقصد پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت اپنی داخلی کمزوریوں خصوصاً بہار الیکشن اور نریندر مودی کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا سہارا لے رہا ہے، جبکہ افغانستان بھارتی اشاروں پر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ تجزیہ کاروں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اس خصوصی نشریات میں وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر احمد سعید منہاس، ڈاکٹر قمر چیمہ، میجر جنرل زاہد محمود، بریگیڈیئر راشد ولی، بریگیڈیئر وقار حسن، ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی، صحافی تجزیہ کار افتخار فردوس، شہزاد اقبال اور شاہزیب خانزادہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ یہ زیادہ تر بریگیڈیئرز جو تھے یہ میجر جنرل بریگیڈیئرز یہ ریٹائرڈ ہیں، یہ آپ کو تجزیہ کے دیے جو ہے وہ سامنے آئے تھے حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے۔ اچھا جی، ادھر اقوام متحدہ کا پاکستان میں خودکش دھماکے پر اظہار افسوس سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان میں خودکش دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والے حملے پر بے حد رنجیدہ ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا ہمارے ساتھ دکھ میں شامل ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مذاکرات کریں ان کے ساتھ۔ ترکیہ میں ایک جوا اسکینڈل سامنے آیا ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، 1024 فٹ بالر معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ فٹ بال کے فینس کے لیے بڑی خبر ہے، اور پاکستان میں بھی جو لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ حیران کن خبر ہے کہ 1024 فٹ بالروں کو معطل کیا گیا ہے، اور یہ وہاں پہ جوا جو ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ جوا جو ہے یہ اس کی ویب سائٹس جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، پاکستان نیوی کے سابق پی آر او کمانڈر روشن خیال، بہت اچھی شخصیت کے مالک اور بہت ملنسار انسان، یہ آج صبح ٹورانٹو میں انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت اچھے ہمارے ایک پی آر او تھے نیوی کے۔ میں جب نوائے وقت میں تھا تو یہ وہاں نوائے وقت کے دفتر آیا کرتے تھے اکثر، وہاں یوسف خان صاحب کے پاس، ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے سعید خاور صاحب، ان سے پہلے سجاد میر صاحب، ان سے پہلے نیر علوی صاحب تھے، یہ وہاں پہ آیا کرتے تھے اور پریس ریلیز وغیرہ لے کے، اور ویسے بھی نیوی کے اوپر بات کرتے تھے۔ اور یہ چونکہ حمایت علی شاعر صاحب کے صاحبزادے تھے تو ان کے ساتھ سب کا ایک دلی لگاؤ تھا، اور ان کے خاندان سے اور ان کے احباب کی وسیع ان کا حلقہ احباب بڑا وسیع تھا۔ تو یہ کینیڈا شفٹ ہو گئے ہوئے تھے، ٹورانٹو میں تھے، اور وہاں پہ اب ان کا انتقال ہو گیا، اس کی خبر آئی ہے، دکھی کر دینے والی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اچھا جی، بہار کے الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ مودی نے اپنی حکومت کو آگے دوام دینے کے لیے کافی حربے اختیار کیے ہیں، اور 8 ایگزٹ پولز میں مودی اتحاد NDA کی برتری جو ہے اس کی خبریں آ رہی ہیں۔ کراچی سے رفیق مانگٹ صاحب نے اپنی خبر میں بتایا ہے کہ بھارت کی مشرقی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد جاری 8 مختلف ایگزٹ پولز کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA واضح برتری کے ساتھ ایک بار پھر حکومت بنانے کی پوزیشن میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں مودی کی جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مودی اتحاد 130 سے 167 نشستوں کے ساتھ حکومت بنانے کے قریب ہے۔ اپوزیشن مہا گٹھ بندھن کو صرف 108 میں 70 نشستوں تک محدود دکھایا گیا ہے، 70 سے 108 تک۔ ریکارڈ 67.14% ووٹر ٹرن آؤٹ
مبصرین کے مطابق یہ مودی کے لیے ممکنہ کامیابی سیاسی ریلیف ہوگی. حتمی نتائج 14 نومبر کو آئیں گے. بہرحال یہ ہے صورتحال وہاں کی. اور آپ کو بتاتے چلے کہ پہلا مرحلہ وہاں پہ جو ہے 6 نومبر کو 101 نشستوں کے لیے ووٹنگ پر ہوا تھا، جس میں 64.66% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ بہار کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا. اور اب دوسرے مرحلے میں 122 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی ہے، جس میں 3,70,00,000 سے زائد ووٹروں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق تھا، جن میں سے 1,74,00,000 خواتین بھی شامل تھیں. تو یہ دیکھتے ہیں اس کے یہ جو رزلٹ آئیں گے وہ آپ کے ساتھ پہ شیئر کریں گے اور اس پہ بھی تبصرہ بھی کریں گے. اور ان تمام فورسز جوانوں کو مبارکباد جنہوں نے یہ کیڈٹ کالج وانا کے آپریشن میں حصہ لیا اور 525 کیڈٹ سمیت 650 افراد کو ریسکیو کیا ہے. آپ کو سلوٹ ہے، آپ کو سلام ہے. آپ نے بہادری دلیری سے مقابلہ کر کے دہشت گردوں کا ان کو جہنم حاصل بھی کیا، اور ہمارے کیڈٹس کو باحفاظت، اساتذہ کو باحفاظت وہاں سے ریسکیو کیا. اچھا جی، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر افغانستان میں کارروائی کی جا سکتی ہے. انہوں نے اس کا عندیہ دے دیا ہے اور اب پاکستان اس کے تمام آپشنز پہ غور کرے گا. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو نظر انداز نہیں کرے گا، اور اگر افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا معاملہ مزید بگڑا تو پاکستان بھرپور جوابی کارروائی کرے گا. انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی پناہ گاہیں نہیں ہیں، اور حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں زیادہ تر افغان دہشت گرد ملوث ہیں. اب یہ پیغام تو واضح ہے. اچھا جی، کچھ خبریں سیاست سے ہٹ کے معیشت کی طرف آ جاتے ہیں. FBI میں بھونچال ہے. 80 سینئر عہدیداروں کے یک ملک گیر تبادلے ہوئے ہیں، جس پہ کافی جو ہے وہ شور ہنگامہ ہے اور سفارشیں چل رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ تبادلوں کو رکوایا جا سکے، لیکن آرڈر نکل گئے ہیں. ادھر AI کی مدد سے 70 لاکھ سے زائد گوشواروں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے. کم ٹیکس جمع کرنے والوں کا آڈٹ ہوگا. ان لینڈ ریونیو کے 8,000 افسران اور 4,000 آڈیٹرز حصہ لیں گے. 25% سے کم ٹیکس جمع کرانے والوں کا آڈٹ، بڑی کمپنیاں، سیکٹرز اور شخصیات شامل. انکم ٹیکس گوشواروں کا 8 زاویوں سے آڈٹ کیا جائے گا. AI ایکسل فلٹرز اور ڈیجیٹل ٹول سے بے نامی دولت، غلط گوشوارے، چھپائی آمدن کی نشاندہی ہوگی کہ کس نے غلط معلومات دی ہے اور غلط گوشوارے جمع کرائے ہیں. اچھا جی، شوبز کی خبروں کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں. اقرا عزیز اور یاسر حسین کے ہاں دوسرے بچے کی خوشخبری تصاویر شیئر ہوئی ہیں. اس میں اقرا عزیز کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پریگننٹ دکھایا گیا ہے. اقرا عزیز اور یاسر حسین اپنے دوسرے بچے کے انتظار کی خوشخبری یہ خوبصورت فیملی فوٹو شوٹ کے ذریعے اعلان کیا گیا ہے، اور جوڑے نے انسٹاگرام پر ایک خوبصورت آل وائٹ فیملی فوٹو شوٹ کے ذریعے یہ خوشخبری مداحوں کے ساتھ شیئر کی، جس میں اپنے بیٹے کبیر اور پالتو کتے کے ساتھ سفید لباس میں تصاویر شیئر کی، جن میں اقرا کا نمایاں بیبی بمپ اور الٹرا ساؤنڈ تصاویر بھی شامل تھیں. تو دیکھتے ہیں اب ان کے یہاں سے کیا خبر آتی ہے. فینز ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اچھی خبریں ہوں. اور ایک اور خبر ہے جی بڑی اچھی، یہ شامل کر لیتے ہیں. یہ خبر ہے کہ عمر شہزاد اور عائزہ امان کے نئے ڈرامہ سیریل مداوا کا ٹیزر جاری کیا گیا ہے. شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار ہیں عمر شہزاد اور عائزہ ایوان. نئے ڈرامہ سیریل مداوا کی دوسری ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے. اس میں یہ جلوہ گر ہوں گے، جبکہ اس میں جو ہے وہ مداوا میں عمر شہزاد اور عائزہ امان مرکزی کردار نبھائیں گے، جبکہ ہمارا ملک بھی اہم کردار میں موجود ہیں. تو مداوا کی ہدایت کاری کے فرائض سلمان سرہندی نے انجام دیے ہیں، جبکہ طاہر نذیر نے اس کی کہانی لکھی ہے. ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ عمر شہزاد محبت پر یقین نہیں رکھتے اور انہیں اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ عائزہ امان انہیں محبت پر یقین دلاتی ہیں، لیکن تقدیر کے ارادے اور تھے. عمر شہزاد عائزہ امان میاں اور بیوی کے کردار میں موجود ہیں، اور بظاہر ہمارا ملک کا کردار منفی ہوگا. ٹیزر میں اداکار کو نور عائزہ امان کو بات بات پر ڈانٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ آخر میں وہ کہتی ہیں کہ ہر لمحے مجھ پر طنز کے نشتر چلا کر میرے دل کو چھلنی کر دیتا ہے. کیا ساری زندگی اب یہی میرا نصیب ہوگا؟ عمر شہزاد اس سے قبل بھرم میں سالار کا مرکزی کردار نبھا چکے ہیں، جس میں ان کے ساتھ لیڈ رول میں ہنا طارق موجود تھیں. عائزہ امان تیرے بنا میں نہیں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں، جس میں شہزاد شیخ اور سونیا حسین بھی شامل تھے. اچھا جی، چلاس میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، 6 گاڑیاں اس کی زد میں آ گئی ہیں اور 2 دریا برد ہو گئی ہیں. دیامیر میں لینڈ سلائڈنگ کے اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا ہے، جس میں گاڑیاں ملبے کی زد میں آ گئیں اور ان میں سے 2 گاڑیاں دریا برد ہو گئیں.
ڈپٹی کمشنر دیامیر کے مطابق اب تک کسی بھی مسافر کے زخمی یا جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ واقعے کے بعد شاہراہ قراقرم کو فوری طور پر بند کر دیا گیا، تاہم ملبہ ہٹانے کے بعد اسے ون وے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ڈی سی دیامیر کا کہنا ہے کہ ریسکیو اور سیکیورٹی ادارے موقع پر موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ تھے آج کے اپڈیٹس، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گے شیئر کرتے رہیں گے۔ چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے ہمیشہ ایک درخواست کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔